रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वो आईजी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, निहत्थे कारकुनान पर, ख़वातीन पर और बच्चों पर जुल्म ढाया था, तशद्दुद किया था, जिसको इस मकसद के लिए लाया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हर सरकारी मूवमेंट को वो रोकेगा, हर सरकारी जलसे एहतजाज को, सियासी जलसे और एहतजाज को वो रोकेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज है, जो धरना है, हर हाल में उसका सफाया करेगा। उसको अदालत ने आज किक आउट कर दिया है, ओहदे से हटा दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे 2 केसेस के हवाले से, शीरी मज़ारी और उनकी बेटी ईमान मज़ारी का केस, और उसके अलावा जो सहाफ़ी हैं, 4 सहाफ़ी वो आज अदालत में पेश हुए थे और उनके जो समाअत का हवाला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के हवाले से, जो जुडिशल कमीशन बनाने का अदालत की तरफ से कहा गया था, और अदालत ने ये कहा था कि उनको जो गिरफ़्तार किया गया है ना सिर्फ रिहा किया गया था बल्कि उनकी गिरफ़्तारी पर एक कमीशन भी तश्कील देने का अदालत ने हुक्म जारी किया था कि क्यों गिरफ़्तार किया गया है, किसके कहने पर गिरफ़्तार किया गया है, तब का मुकदमा या तब का वक़ूआ है जब ये शीरी मज़ारी 4 साल की थी। तो तब कैसे ये वक़ूआ हो सकता है, तब उस वक़ूए की FIR शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ कैसे हो सकती है। बड़ी अहम चीज़ें थीं जो अदालत की तरफ से सामने रखी गई थी, और उसमें जो शीरी मज़ारी की तरफ से भी वकला अदालत में पेश हुए, ईमान मज़ारी वो अदालत में पेश हुई, शीरी मज़ारी ख़ुद भी अदालत में पेश हुई। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को कहा कि हमने समरी भिजवा दी है कमीशन के लिए, आज शायद कमीशन तश्कील दे दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा करवाते हुए कहा कि आज जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। शीरी मज़ारी ने कहा कि ठीक है, ये जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें तो मैं भी उसमें पेश होंगी और बाकी जो लोग हैं वो भी पेश होंगे, तो बताया तो जाए कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया गया, फिर मुझे पंजाब क्यों ले जा रहे थे, फिर मुझे ये रास्ते में खड़ा होकर थ्रेट क्यों करते रहे, हरासा क्यों करते रहे, मेरा गुनाह क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें अदालत ने कहा कि वो सारी जब रिपोर्ट होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी, हम इस दरख्वास्त को, आपकी दरख्वास्त को पेंडिंग रखेंगे और हम उस जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला जारी करेंगे। दूसरी तरफ साबिर शाकिर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एयरवाई न्यूज़ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद वो इस वक्त सऊदी अरब हैं, और उनकी वाइफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें हरासा किया जा रहा है और हमें डराया धमकाया जा रहा है। उनकी दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। साबिर शाकिर पर फ़ौजदारी मुकदमात दर्ज करने की शिकायत की गई। अहलिया ने पुलिस की तरफ से साबिर शाकिर और उसकी फ़ैमिली को हरासा करने से रोकने की दरख्वास्त की। अदालत ने कहा कि साबिर शाकिर क्योंकि बैरून मुल्क है, वो वापस आएगा तो फिर हम देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि साबिर शाकिर की अहलिया के वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने कहा कि जो 2 हफ़्तों तक वो वापस आ जाएंगे और जब वो वापस आएंगे तो वो अदालत में पेश भी हो जाएंगे। वकील ने कहा कि साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ कई FIR मुख्तलिफ़ इलाकों में दर्ज कर ली गई हैं और अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं। वकील ने कहा कि 2 हफ़्तों के बाद साबिर शाकिर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अदालत ने कहा कि जब तारीख़ साबिर शाकिर की मुकर्रर हो वापसी की तो अदालत को बताएं, फिर उनकी हिफाजती ज़मानत भी अदालत मंजूर कर लेगी, क्योंकि अभी वो मौजूद नहीं है इस वजह से, और अभी ये भी नहीं कन्फर्म कि किस तारीख़ को वापस आना है, इस वजह से हिफाजती ज़मानत नहीं दी जा सकती। जब उनकी वापसी की तारीख़ मुकर्रर हो जाएगी तो फिर आप अदालत में उनके आने से पहले आ जाइएगा, तो अदालत हिफाजती ज़मानत भी मंजूर कर लेगी। दूसरी तरफ जो ईमान मज़ारी है उसने अबूरी ज़मानत दायर कर दी है अदालत में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के बाद जो जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला था उस पर जो ईमान मज़ारी हैं उन्होंने अपनी भी दरख्वास्त दायर की और अबूरी ज़मानत हासिल करने के लिए, और उन्होंने कहा कि पुलिस और इदारे चाहते हैं कि किसी तरह से 10 घंटे के लिए चाहे मुझे गिरफ़्तार किया जाए, वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट हूँ। वकील को जो लॉ की ज़ुबान में जो ओहदा है वो कहा जाता है, ये ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट है। उन्होंने कहा कि मैं ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट हूँ और मैं कहीं मफ़रूर होने वाली नहीं हूँ, इस वजह से मेरी ज़मानत कन्फर्म की जाए और मुझे गिरफ़्तारी से बचाया जाए। साथ उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि मेरे केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। एक शहरी पर ऐसे चार्ज लगाना रियासत के ऊपर सवाल है।
اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوٹس میں مجھ پر فوج کی بدنامی کا چارج لگایا گیا۔ فوج میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے پنجاب لے جانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، میں اسلام آباد میں نیشنل فورینزک اتھارٹی کے پاس کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ اور ساتھ ایمان مزاری نے یہ بھی کہا کہ مجھے پنجاب لے جانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ چاہتے ہیں مجھے حراست میں لیں، چاہے گھنٹے کے لیے ہو یا 10 گھنٹے کے لیے، یہ مجھے حراست میں لینا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے آرڈر میں کہا گیا کہ مجھے دائرۂ کار سے باہر یہ نہیں نکال سکتے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ مجھے تفتیش کے نام پر پنجاب لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے، کیونکہ جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی، جو بھی معاملہ ہوگا، وہ اس وقت کی وفاقی حکومت، پنجاب حکومت بھی نون لیگ اور مریم نواز کی، اور وفاقی حکومت بھی ایمان مزاری کو چاہیے کہ وہ اداروں کے ساتھ ساتھ اور پولیس کے ساتھ ساتھ مریم نواز سے بھی کہیں، کیونکہ مریم نواز کے ساتھ بڑا پرانا ان کا ایک تعلق رہا ہے، اور وہ مل کر ایک کمپین بھی چلاتی رہی ہیں کہ وہ ان کو بھی کوئی احساس دلائیں کہ آپ کی حکومت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے لاہور میں مجھے لے جانا چاہتے ہیں تفتیش کے نام پر۔ دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ارشد شریف، سمیع ابراہیم، معید پیرزادہ اور اینکر عمران ریاض خان کا جو معاملہ ہے وہ پیش ہوئے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، متی اللہ جان آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ان کا جو کردار ہے، جس طریقے سے وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ بطور صحافی نہیں، وہ بطور ایک سیاسی ورکر کے طور پر، جو ایک مخالف سیاسی ورکر ہوتا ہے یا مخالف نظریات رکھنے والا ہوتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک معمول ہے، جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی پر جاتا ہے اس کے ساتھ یہی بدتمیزی کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج سینئر صحافیوں کی طرف سے کہا گیا ہے، اور یہ متی اللہ جان کے جواب میں اس جیسا جواب دینا، یہ ان کو نہیں زیب دیتا۔ یہ بڑے صحافی ہیں اور ان کا ایک اچھا عوام میں امیج ہے، اس طرح کی بات کرنا یا اس طرح کا جواب دینا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو الزام ہے، چاہے جیسا بھی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور کوئی اگر بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے، کسی کے اگر کوئی بدتمیز ہے تو اس کے ساتھ اس جیسا بدتمیز بننے سے ہماری اپنی جو شخصیت ہے وہ خراب ہوگی اور وہ ڈاؤن ہوگی، اور جیسے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی، اور اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی، اور جو اینکر ہیں ارشد شریف، ان کے وکیل بیرسٹر شعیب رزاق کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے، اور اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا بات ہے، سیاسی جماعت اقتدار میں آ کر سب کچھ بھول جاتی ہیں، یہ جو کہتے تھے کہ یہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں، آج حکومت میں آئے ہیں تو یہ سب کچھ بھول گئے ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس کو ڈنڈے مارے ہیں، کس کو کچھ نہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم، سب اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اسلام آباد سے ایک صحافی کو دن دہاڑے اٹھا لیا تھا، مگر ابھی تک کسی کو اٹھانے والوں کا سراغ نہیں ملا، سیاسی جماعتوں نے لیڈر آپس کی لڑائی میں مصروف ہیں، پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں، آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا کہ موجودہ حکومت نے صحافیوں اور ARY نیوز کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی ہے۔ صحافی افضل بٹ کا عدالت میں کہنا تھا کہ حکومت نے نیا حربہ ڈھونڈ لیا ہے، صحافیوں کے مسئلے پر کمیشن وقت کی ضرورت ہے، جس پر عدالت نے حکم دیا کہ صحافی تنظیمیں اپنے تحریری بیان عدالت میں جمع کروائیں، اور پھر اس کے بعد ہم کمیشن کا بھی سوچیں گے۔ عدالت نے 3 جون تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے، ان کی عبوری ضمانتیں جو تھیں اس میں توسیع کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں IG سندھ کو جو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اس کے حوالے سے، اور یہ بیسیکلی تو ان کو جو انہوں نے ظلم کیا کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر اور نہتے کارکنان پر جو ظلم کیا، پورا دن تشدد کرتے رہے، پورا دن وہاں پر شیلنگ کرتے رہے اور ڈنڈے مارتے رہے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے، خواتین کو باقاعدہ یہ ہراساں کرتے رہے اور ڈنڈے مارتے رہے۔ یہ بیسیکلی جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو امپورٹڈ حکومت کے بعد جو پہلے وہاں پر IG تھے ان کو ہٹایا گیا، اور ان کی جگہ مشتاق مہر کی جگہ ان کو تعینات کیا گیا۔ یہ 17-18 مئی کو ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ اب ان کے سندھ ہائی کورٹ میں کیس تو تھا، بیسیکلی یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو پھر تذلیل بھی ملتی ہے، وہ ذلیل بھی ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا جو دن ہے وہ گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ دعا زہرہ کیس آپ جانتے ہیں کہ بچی کا معاملہ ہے اور اس کی شادی کا معاملہ ہے، اور نمرہ کاظمی یہ کیس ہے، اور یہ سندھ کی بچیاں ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی شادی اور انہوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے یا گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ
اگر شادی کا معاملہ ہوتا تو وہ عدالت میں پیش ہو جاتے اور عدالت میں پیش ہو کر وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے۔ اب وہ جو چھپ گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں وہ چھپے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں پھر کیونکہ جو دعا زہرا ہے اس کے والد ہیں وہ بڑے کانشیس ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو کسی بلیک میلنگ میں ڈرا دھمکا کے اور وہ ان کو رکھا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو نکاح خوان تھے ان کو بھی لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اور جو گواہ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو دعا زہرا کو پیش نہ کیا جا سکا اور 2 رکنی بینچ تھا عدالت کا، اور عدالت میں آئی جی سندھ کامران افضل جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے، ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور دعا زہرا اور نمرا کاظمی کے اہل خانہ بھی عدالت میں موجود تھے، جبکہ نمرا کاظمی اور اس کے شوہر کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے نمرا کاظمی کا کیس سنیں گے۔ عدالت نے نمرا سے استفسار کیا کہ کیا آپ پڑھتی ہیں، جس پر نمرا نے کہا کہ میں 10ویں کلاس میں ہوں۔ جسٹس اقبال کلوڑو نے نمرا سے کہا کہ آپ کی عمر پھر 18 سال سے تو کم ہوگی، جس پر نمرا نے کہا کہ پڑھائی کی وجہ سے میری عمر کم لکھوائی گئی ہے، میرا ٹیسٹ کروایا جائے، میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے، میری عمر پوری ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ سندھ میں ہے قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی شادی نہیں کر سکتی، کیا لڑکی کی عمر کے حوالے سے کوئی دستاویزات موجود ہیں؟ نمرا سے مکالمہ کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ کرائیں گے، اس لیے آپ کو شیلٹر ہاؤس بھجوا رہے ہیں، اگر آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ عدالت نے نمرا کاظمی کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے شیلٹر ہوم بھیج دیا۔ دعا زہرا کی بایابی سے متعلق جو درخواست ہے اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ دعا زہرا خیبر پختونخوا کے علاقے ہزارہ یا مانسیرہ میں ہیں، ہم نے چھاپے مارے ہیں لیکن 10-15 منٹ پہلے ہی انہیں اطلاع مل جاتی ہے۔ پولیس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کو انفارم کر دیتے ہیں، پولیس بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کے وکلاء بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آئی جی لیول کے فیصلے ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ لڑکے کے والد مالی ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی ان کی مدد کر ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی آئی جی خیبر پختونخوا ان کی مدد کر ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا والد ایک مالی ہے، تو وہ اتنا اسٹرانگ کیسے ہو گئے کہ آئی جی فیصلہ کرتا ہے گرفتاری کا اور وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے استفسار کیا کہ کیا اب ہم نے جا کر خیبر پختونخوا سے بایاب کروانا ہے یا آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ عدالت نے کہا ہماری 4 ٹیمیں اس وقت ہزارہ میں ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ کیا وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ بچی بایاب نہیں ہو رہی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ ہم نے آخری موقع دیا تھا لیکن بچی کو بایاب نہیں کروایا گیا، ہم آئی جی سندھ کو شوکاز جاری کرتے ہوئے ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ ان کا قانون کے مطابق جمعہ تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سارے معاملات پر آئی جی بالکل ناکام ہو گئے ہیں اور آئی جی نے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں اور اس وجہ سے آئی جی کو عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ وہ آئی جی ہے جب اس نے باہر میڈیا سے گفتگو کی، کہتا ہے میں تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھے تو اتنی بیماری ہیں۔ جب اتنا کوئی بیمار ہے تو اس کو جس دن وہ 25 مئی کو تشدد کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر، اس دن تو وہ ٹھیک تھا، اب اس کو ساری کی ساری بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، آئی جی کو ہٹانے کا جو حکم جاری کر دیا ہے، اور دوسرا پھر جمعہ کے دن جو سماعت ہوتی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔